सिंध में उनकी बहुत बुरी कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी की वो क्या खिदमात हैं जो वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाने में कामयाब दावे किए जा रहे हैं। तो उस पार्टी में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का गरीब और किसान तबका उस पार्टी मजदूर में लोग थे इसमें। बिल्कुल जोहरी प्रोग्राम जो है वो पार्टी की खिदमत में से हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी पुरतशद्दुद वाक़यात बहुत ज्यादा हुए। अब तक कई हलकों में जो है री इलेक्शंस का ऑर्डर भी हुआ है। कश्मीर में भी यही खदशात है कि शायद वहाँ भी इलेक्शन पुरतशद्दुद हो। पाकिस्तानी सियासत में शुरू से तशद्दुद है। 70 सालों से ये देख रहे होते हैं, एक पार्टी की हुकूमत आती है, दूसरी पार्टी वालों को अंदर कर, वो अंदर जेल में सड़ रहे होते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं, जिन्होंने उनको अंदर किया वो दूसरे को अपना इंतकाम ले लेते हैं। हाँ, ये एक इंतकाम की सियासत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 15 साल से सिंध में हुक्मरान जमात, अब गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके वज़ीर आला ने हलफ उठाया है और बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाने के लिए पुराज़म है। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब MB अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो यकीनन दावों की हद तक तो हर जमात दावे करती है कि हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं। अब हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा जहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के हवाले से दावे कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। लोग ये तनकीद करते हैं कि सिंध में उनकी बहुत बुरी कारकर्दगी है। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की वो क्या खिदमात हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है जो वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए और अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के दावे किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खालिद भाई, ये पीपल पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। शायद मेरे ख्याल में 1967 में इस पार्टी की बुनियाद डाली गई लाहौर। उस पार्टी की खुसूसियत तो ये थी कि ये चारों सूबों में फैली हुई थी और इसकी खिदमत में जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनकी बड़ी खिदमत थी इसमें कि उन्होंने ये पार्टी बनाई। तो उस पार्टी में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का गरीब और किसान तबका इस पार्टी में शामिल हुआ। इसमें बिल्कुल इसमें ये लोग शामिल हुए। फिर उसके बाद पीपल पार्टी की ये खिदमत थी कि उन्होंने जो हमारे पास अब तक का जो आइन है, यानी 73 के आइन के नाम से जो मशहूर है, बिल्कुल, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और फिर पार्टी की बड़ी और क्या खुशियत है कि आपके पास जो जौहरी प्रोग्राम है, मशरक़ी पाकिस्तान जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसके बाद तो फिर भारत से जो जंग हुई तो पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया। तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बात जुमला कहा कि जो बहुत मशहूर है, उन्होंने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो लोगों ने उसे कहा कि ये आपका मुल्क तो कमज़ोर मुल्क है माश के हिसाब से, तो ये एटम का कैसे हामिल होगा। उन्होंने कहा कि हम गैस करेंगे लेकिन हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे। बिल्कुल, ये बात उन्होंने कही। तो जौहरी प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने किया, सारे साइंसदानों को उन्होंने, और डॉक्टर अब्दुल क़दीर रहमतुल्लाहि अलैहि जो हम सब के मोहसिन हैं, वो वापस पाकिस्तान आए और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल पार्टी की निगरानी में उन्होंने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया और उस पर बहुत ज़्यादा पीछे से उसमें जैसे कि तारीख़ गवाह है, उन्होंने इसको बर्दाश्त भी किया। जो उन पर मतलब है कि पीछे से हुकूमतें थी तो उन्होंने उनको मना भी करते रहे, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करके फिर आखिर ये हुआ कि उन्होंने इस मरहले को पाए तकमील तक पहुँचाया। एक खुशियत इनकी ये है, 73 के आइन की खुशियत पीपल पार्टी की खिदमत में से है। जौहरी प्रोग्राम जो है वो पार्टी की खिदमत में से हैं। तो ये तो बड़े ऐसे खिदमत हैं। और तीसरी एक खिदमत जो की है तो मजहबी तबके के लिए है। अब वो मजहबी तबके के लिए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। बिल्कुल, क्या किसी मखसूस मजहब के लोगों को काफिर कर दो आईनी के हिसाब से। तो आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने आइन के अंदर इनको काफिर करार दिया है। अगर वो न करते तो शायद हमारे मज़ीद तबके के अंदर उस वक्त इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये है कि इनको काफिर करार देते। लेकिन इस सब का क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल पार्टी को जानता है। आज भी मैं इस बात पे कहता हूँ और अल्लाह ताला व तबारक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उनके आखिरत में
یہ ان کے لیے آج جو انہوں نے جو آئین میں جو کچھ پاس کیا ہے انہوں نے، تو یہ ان کے لیے یہ ہے آخرت کا ذخیرہ ہے ان کے لیے. بے شک. تو یہ بڑے خدمات بہت ہیں. بڑے کارنامے ہیں ہاں ذوالفقار بڑے علی خدمات بھٹو ہیں ان کے. آپ کے پاس آئین ان کا ہے، آپ کے پاس جوہری پروگرام ان کا ہے. پھر آئین کے اندر جو انہوں نے ایک مخصوص طبقے کو انہیں کافر قرار دیا، جو تمام پاکستانیوں کا مطالبہ تھا وہ انہوں نے پورا کیا. اسلامی دفعات بھی ہے. آئین کو اگر ہم اسلامی کہتے ہیں تو اسلامی دفعات بھی مطلب یہ ان کا کریڈٹ ہے. ہاں کسی کام میں وہ مطلب کہ اسلامی دفعات ہے، اس میں وہ کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنے، وہ اس میں بالکل اسی کسی کام میں وہ رکاوٹ نہیں بنے. تو پیپل پارٹی کی یہ بہت بڑی خدمات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ اب آپ کہو گے کہ پھر اب جو یعنی اگر ہم کرنٹ میں دیکھتے ہیں موجودہ وہی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو، تو ان کی حکومتوں کے حوالے سے کرپشن اور بدعنوانی اور خراب طرز حکومت یہ ان کی ایک پہچان بنی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ گلگت بلتستان میں الیکشن جیت جاتے ہیں اور کشمیر میں حکومت بنانے کے بھی دعوے کرتے ہیں. دیکھو بلتستان میں بلتستان ہو گیا، کشمیر ہو گیا، وہاں جب حکومتیں بنتی ہیں تو اس کے لیے اگر آپ پارٹیوں کے حساب سے دیکھا جائے تو پیپل پارٹی کے لیے وہاں راہ زیادہ ہموار ہے. اس کی وجہ ہے اکثریت جو ہے وہاں پہ گلگت میں، بلتستان میں اہل تشیع حضرات ہیں. جی بالکل. یا آغا خانی کمیونٹی کے لوگ بہت ہیں وہاں پہ. بالکل. ہاں. اور پیپل پارٹی جو ہے مطلب ان چیزوں سے ماورا ہوتی ہیں. تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اہل تشیع حضرات ہیں اور آغا خانی کمیونٹی ہیں، ان کا رجحان اس طرف زیادہ رہے گا پیپل پارٹی کی طرف. جب ان کا رجحان زیادہ رہے گا تو ان کا ووٹ بینک بڑھے گا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کیوں مطلب ہے کیا ہے. وہاں تو ان کو آنا تھا اور ان کو مطلب ہے کہ ان کو وہاں اچھی خاصی سیٹیں بھی ملی ہے، ان کی حکومت بھی وہاں آ گئی ہے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے وہاں راہ ہموار تھی اور سیاسی اعتبار سے ان کے وہاں کچھ مشکلات نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت آئے گی. اس لیے کشمیر میں بھی اس کی حکومت آئے گی پیپل پارٹی کی کہ ایک تو وہاں ابھی موجودہ حکومت بھی پیپل پارٹی کی ہے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک استحکام پاکستان ہے، یہ پارٹی، یہ دونوں مل کر کے وہاں پہ اب تحریک استحکام پاکستان جو کہ اگر سے غیر معروف پارٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اندرونی طاقت ان کی ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. پنڈی کے ساتھ ان کے رابطے بڑے اچھے ہیں. تو وہ مل کر کے کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ وہاں حکومت بنانے کی، دونوں مل کے وہیں حکومت بنا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگ ہوئے، مسلم لیگ لوگ دیکھے یہ باہر رہیں گے اس میں. اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جہاں آپ نے بات کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پھر اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، لیکن پچھلے 3 دفعہ یہ مسلسل سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی آ رہی ہے. یہ تیسری دفعہ ہے مسلسل، لیکن بری طرز حکومت، خراب طرز حکمرانی یہ ان کی ایک پہچان بن چکی ہے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سندھ میں کارکردگی اتنی خراب ہے؟ اب دیکھیے زمینی حقائق کو آپ کو سمجھنا ہوگا. زمینی حقائق کیا ہے کہ اندرونی سندھ میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں زمینیں کس کی ہیں؟ وڈیروں کی ہیں. جی بالکل. اور وڈیروں کے پیپل پارٹی پرانے سے یہ ہے کہ کسان ہو گئے، غریب طبقہ ہو گیا، یہ ان کے ساتھ رہا ہے. لیکن اب وہاں پہ وڈیروں کی حکومت ہے. وڈیروں کی اجازت کے بغیر عام آدمی وہاں ووٹ دے ہی نہیں سکتا کسی اپنی مرضی کا وہاں پہ. تو وڈیرے جتنے ہیں وہ سارے پیپل پارٹی کے ہیں. اب کارکردگی آپ کی اچھی ہو، خراب ہو نہ ہو، عوام کو فائدہ ملے نہ ملے، تو وڈیروں کا حکم ہوتا ہے وہ کہ بھائی آپ کو پیپل پارٹی کو ووٹ دینا ہے. تو اس طریقے سے پیپل پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کے جو وڈیروں کے زمین میں رہنے والے ہوں گے اور ان کے مطلب ہے کہ کام کاج کرنے والے ہوں گے اور ان کی زمینوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اب ان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے
کہ یہ ہے وہ کسی اور پارٹی کو جا کر کے ووٹ دے دیں. بالکل، مطلب یہ ہے کہ سندھ میں حکومت کے لیے وڈیروں کو ہاں خوشنودی وڈیرے وہاں منسلک ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ، اور ان کی آباء و اجداد آج تک بھی منسلک ہیں، آج تک بھی ان کے ساتھ ہے. اب وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. اب پیپل پارٹی وہ وڈیرے اس میں آتے ہیں، پیپل پارٹی میں ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ووٹ دو ہمیں، وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو سائیں کو ووٹ ملتا ہے، وہ آ جاتے ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہے کہ وہاں اندرونی سندھ میں یا حکومت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. دوسری حد تک کراچی میں ہے، اپنے کراچی میں دیکھا. اب کراچی میں یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی اتنی سیٹیں نہیں ملتی ہے سوائے کیماڑی کے اس کے، باقی جو مطلب ہے کہ عام پشتون آبادی ہے اور مطلب اردو اسپیکر کی آبادی ہے، وہاں ان لوگوں کو ووٹ ملتا ہے. لیکن ان کو اکثریت اندر سے ووٹ مل جاتے ہیں، حیدرآباد سے، میرپور خار سے، از سے، سکر سے. تو جب وہ مل جاتے ہیں وہاں سے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی حکومت آ جاتی ہے. تو خرابی اندر کی ہوتی ہے، اور وہاں وڈیروں سے ہیں، اور وڈیروں کے پاس زمینیں ہیں، اور ان کے جو لوگ ان کی زمینوں میں رہتے ہیں ان کی مجال نہیں ہے وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی خراب کارکردگی کے باوجود ان کی حکومت ہی آتی ہے. بالکل، اب تک کا ٹریک یہی رہا ہے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا وہاں پہ بھی پرتشدد واقعات بہت زیادہ ہوئے، اور اب تک کئی حلقوں میں جو ہے ری الیکشنز کا آرڈر بھی ہوا ہے. تشدد وہاں بہت زیادہ ہوا ہے. اب کشمیر میں بھی یہی خدشات ہے کہ شاید وہاں بھی الیکشن پرتشدد ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں تشدد کیوں آیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھو، پاکستانی سیاست میں شروع سے تشدد ہے. یہ یعنی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک المیہ ہیں. آپ نے جس نے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ رہا ہو اور جس نے ملک کے لیے جوہری پروگرام شروع کیا ہو، جو آئین کا خالق ہو، بالکل اس کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا. بالکل 60-70 سال کے بعد پھر آپ کی حکومت آتی ہے، اور پھر آپ کی عدالتی بینچ بیٹھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب پھانسی جو ہوئی تھی غلط ہوئی تھی. بالکل تشدد کی وجہ سے ہوا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں 70 سالوں سے، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک پارٹی کی حکومت آتی ہے، دوسری پارٹی والوں کو اندر کر دیتے ہیں، وہ اندر جیل میں سڑ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو اندر کیا وہ دوسرے کو اپنا انتقام لے لیتے ہیں. ہاں، یہ ایک انتقام کی سیاست ہے. بظاہر تو ہم اس کو سیاست، لیکن یہ ہے کہ انتقام. اور دوسری جو جیلوں میں جاتے ہیں جو بڑے بڑے مطلب ہے کہ آپ کے پولیٹکس ہیں، سیاستدان ہیں، وہ جیلوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہاں وہ سلوک و روا رکھا جاتا ہے جو عام کرمنل سے بھی نہیں رکھا جاتا ہے. بالکل عام کرمنل آدمی ہو اس کے بھی ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے. اور اس طریقے پھر ہماری سیاست کے اندر تشدد کے علاوہ ہماری سیاست کے اندر جھوٹ کا ہونا، جھوٹی باتوں کا ہونا، جھوٹی وعدوں کا ہونا، یہ ایک ہمارا ایک سیاست کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. اس پہ دیکھو ہمارے لوگ آپ دیکھیے نا، عمران خان صاحب وہ جب باہر تھے انہوں نے ایک پارٹی کے، نواز شریف کی پارٹی کے لوگوں کو اندر کیا. بالکل ٹھیک ہے، مرکزی قیادت ساری اندر تھی. اسی طریقے سے وہ بیچارے نکلے باہر گئے، وہ جب ان کو حکومت ملی انہوں نے اس کو اندر کر دیا. بالکل اب یہ چیز سیاست سے ختم ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے اور تشدد کی وجہ سے جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستانی پولیٹکس سے اور اس کی سیاست سے وہ دور رہتے ہیں. بلکہ میں آپ سے کہوں، کسی بندے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ سیاسی بندہ ہے تو لوگ مطلب ہے اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں پھر ان سے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ اب سیاست میں کام کرنا شریف آدمی کا کام نہیں رہا ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں نا کہ پولیٹکس میں جو بھی آیا ہے وہ جیل کے اندر کبھی ہوتا ہے، کبھی باہر ہوتا ہے، تو اقتدار میں ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتا وہ کہاں ہوتا ہے؟ جیل میں ہوتا ہے. جیل میں ہوتا ہے. تو یہ تشدد ہے. یہ ہماری سیاستدانوں کو اور ہمارے مطلب پاکستان کے ذمہ دار لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. اور اسے کوئی زیادہ دنیا میں اچھا میسج نہیں جاتا ہے اس میں. ہمارے پاس بھارت میں، ہندوستان میں بھی حکومتیں ہوئیں، وہاں اتنی تشدد نہیں جتنا تشدد ہمارے یہاں ہوتا ہے. انتقام کی سیاست ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے. ایک انتقامی سیاست ہی ہے ہمارے یہاں. بالکل جو ہمارے یہاں سیاست وہ نہیں رہی ہے جس میں ایک شریف آدمی جو ہو وہ سیاست میں آ جائے، اور وہ پھر یہ ہے کہ اپنی شرافت کو بھی برقرار رکھ سکے. اب یہ ہوا کہ جتنا بدماش آدمی ہے، جتنا غنڈا ہے،
جتنا مطلب ہے کہ زور زبردستی کرنے والا بن رہا ہے تو وہ مطلب ہے کہ سیاست کر سکتا ہے. شریف آدمی کا کام نہیں ہے پاکستان میں آ کے سیاست کرے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی بات چیت. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.